محمد بآواز بلند سب مل کے پڑھیں اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور و معروف آیت، بلکہ میں اسے مجلسی آیت کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اتنی مرتبہ یہ مجالس میں اس آیت کو موضوع بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس موضوع پہ سینکڑوں ذاکرین ہزارہا مرتبہ آپ سن چکے ہو ذاکرین سے، اب اس موضوع پر میں کہوں تو کیا کہوں گا، لیکن ان کی عطا کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ پامال زمینوں میں مضمون دیتے ہیں اور کثرت سے پڑھے ہوئے موضوع پر ہی کچھ نئی چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی عطا کا کمال ہے، دیتے وہ سب کو ہے، سنبھالتے سب نہیں ہیں۔ ان کی عطا تو سب پر ہے، انہوں نے دشمنوں کو دیا اور اتنا دیا کہ پکار اٹھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو غلاموں کے اوپر عطا کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ بہرحال آیت قرآن ہے، آیت مودت ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور جہاں تک آپ کی سماعت کا میری خطابت سے جو مضبوط استوار رشتہ ہوگا، آپ کی سماعتوں کے زرخیز زمین پر انشاءاللہ لائٹ آئے گی۔
सलावत बर मोहम्मद। अज़ीज़ो, बहरहाल हमारी गुफ्तगू आयत मवद्दत के सिलसिले में है और इंशाअल्लाह यही गुफ्तगू आखिर तक जारी और सारी रहेगी। मेरी कोशिश रहती है कि जिस मौजू पर पहली मजलिस हुई आखिर तक उसी आयत पर गुफ्तगू हो। तो इस आयत का जो आगाज़ है लफ्ज़ कुल से, फरमा दीजिए, और कुरान मजीद की बलागत देखिए कि एक लफ्ज़ में अल्लाह ने कितने मानी का समंदर रख दिया है। यहाँ कुल कहने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, रसूल ने पहुँचा दिया, अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। रोज़े का हुक्म दिया, सरकार ने पहुँचा दिया, अतीमुस्सियाम, रोज़ा तमाम करो। ज़कात का हुक्म पहुँचाया, आतु ज़कात, मगर कुल अक़ीमुस्सलात नहीं है। कह दीजिए कि नमाज पढ़ो, कह दीजिए कुल आतु ज़कात, कह दीजिए ज़कात दो, कुल अतीमुस्सियाम कह दो, रोज़ा तमाम। अल्लाह ने जितने वाजिब अहकामात दिए हैं उसमें कहीं भी कुल नहीं। नमाज पढ़ने के लिए कहिए नहीं, सबको हुक्म और अक़ीमुस्सलात सुबह क़यामत तक के लिए कि सब पढ़ें। तो जब ये मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत भी अल्लाह की तरफ ही से है तो रसूल को कहने की क्या ज़रूरत है कि अल्लाह ने कहा आप कह दीजिए। तो मुनाफिक के जहन में कोई सरसराता हुआ निफाक का सांप उभर सकता है। सवाल ये हो कि वो चूँकि नमाज और रोज़ा अल्लाह के ज़ात की बात है, इसलिए जो बातें अल्लाह की अपनी ज़ात से मुताल्लिक़ है अल्लाह ने वहाँ कह दिया। अब ये रसूल से रियायत है कि वो अपने अल्लाह, अपने हबीब को इतना चाहता है, कह रहा है कि वो आपकी फैमिली की बात है, आप ही कह दीजिए। तो नमाज और रोज़े का जो वज़न है वो मवद्दत अहले बैत का इतना नहीं है, वो सिर्फ एक रियायत के तौर पे। मेरे महबूब जब आप इतनी मेरी बातें पहुंचा रहे हैं तो कह दीजिए मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो, यानी वो ज़िम्नन है, रियायत की है अल्लाह ने। मगर नमाज में डायरेक्ट एक वज़न है, पढ़ो नमाज, दो ज़कात, रखो रोज़ा, जाओ हज पर। ये लहजे में तमतराक लहजा है, इस लहजे के अंदर ऑर्डर है, ओबे माई ऑर्डर, पूरा करो मेरे हुक्म को। मगर आयत मवद्दत में ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह कह रहा कह दीजिए। तो कोई भी ये कह सकता है कि भाई जो नमाज़ों रोज़े का वज़न है वो मवद्दत अहले बैत का थोड़ा ही है। वहाँ तो कहा जा रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में हर दुश्मन अहले बैत के जहन में आने वाले पेशगी सवाल का खुद ही जवाब रख दिया है, ताकि सुबह क़यामत तक कुरान मदे अहले बैत में नाजिल हुआ इसका सबूत रहे। सिरसी का मजमा, मैं समझता हूँ गालिबन इस मिंबर पे दालान में मुझे 16 बरस हो गए हैं, 16 साल मुझे यहाँ इस दालान में पढ़े। बाकी तो आता जाता रहा, शर्की वगैरह पढ़ाऊँ, और मैं यहाँ की समातों से, समातों की बेदारियों से, नुक्ता संजियों से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं आयत मवद्दत पे जो पढ़ रहा हूँ तो लफ्ज़ कुल में देखिए आप अल्लाह ने क्या बलागत रखी है। नमाज और रोज़े में कुल नहीं, हज में कुल नहीं, किसी हुक्म में कुल नहीं, मगर मवद्दत में कुल। वजह क्या है कुल कहने की? आयत मवद्दत में सिर्फ कुल को समझ लीजिए। अल्लाह कुल कह के मवद्दत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, रिफ़त अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत की तमहीद मान रहा है। ये लफ्ज़ कुल तमहीद के तौर पर है। पालने वाले तूने क्यों नमाज रोज़े के लिए डायरेक्ट हुक्म दिया और यहाँ क्यों कुल कहा?
मुनाफिक तो कुछ और लिए बैठा है, जहन में सवाल। जवाब कुदरत होगा, इस कुल की अजमत को अगर समझना है, अगर कोई ये समझता है कि नमाज रोज़े में कुल नहीं, मवद्दत अहले बैत में कुल है, लिहाजा मवद्दत अहले बैत का वज़न कम है, नमाज और रोज़े से कम है, हज और ज़कात से कम है, तो ऐसे सोचने वाले के लिए तू कह दे कि मैंने अगर मवद्दत अहले बैत के लिए लफ्ज़ कुल रखा तो अपनी तौहीद के लिए भी लफ्ज़ कुल रखा, अपनी तौहीद के लिए भी लफ्ज़ कुल रखा। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह अहद है, वो खुद अहद है, उसे खुद कहना चाहिए ना, अनल्लाहु अहद, मैं अल्लाह अहद हूँ ना, वो कह रहा कह दीजिए। अब ये कह दीजिए या तो अल्लाह ने तौहीद के लिए कहा कुल हुवल्लाहु अहद, या आयत मवद्दत में अहले बैत के लिए कहा कुल ला असलुकुम। पता चला जो वज़न मवद्दत अहले बैत है वो वज़न तौहीद परवरदिगार है, अकीदा तौहीद का जो वज़न है वही वज़न अज़मत व मोहब्बत अहले बैत का है। अब अहले बैत की मवद्दत फ़ुरूए दीन में नहीं आती, अहले बैत की मवद्दत उसूले दीन में आती है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी मवद्दत फ़ुरूए दिन में नहीं है। सबूत क्या है? अगर इनकी मवद्दत ना हो नमाज कबूल नहीं, इनकी मवद्दत ना हो रोज़ा कबूल नहीं, इनकी मवद्दत ना हो हज कबूल नहीं, इनकी मवद्दत ना हो कुरान कबूल नहीं, किरात कबूल नहीं, इनकी मवद्दत के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हर असल, हर उसूल का जो असल है, ये नमाज की असल है, ये रोज़े की असल है, ये हज की असल है। इबादत की जौहर का नाम, इबादत की रूह का नाम है मवद्दत अहले बैत। यही वजह है अल्लाह पढ़ने वाले 73 फ़िरक़े नमाज, काबे का तवाफ 73 कर रहे हैं, मगर एक का कबूल क्यों हो रहा है? इसलिए कि वहाँ खाके शिफा नहीं है, यहाँ खाके शिफा है, यहाँ करबला है। सर झुके काबे के आगे तो दिल झुके करबला के आगे। तो ये वज़न को बता रहा है अल्लाह इस लफ्ज़ कुल के ज़रिए। कुल की बलागत देखी अल्लाह ने क्यों लफ्ज़ कुल रखा, ताकि बताया जाए कि मैंने तौहीद के लिए लफ्ज़ कुल इस्तेमाल किया, और उसके बाद अगर मेरे पास अगर ये लफ्ज़ आया जो मैंने रखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको मवद्दत अहले बैत के लिए रख करके अहले बैत की मवद्दत का तुम्हें दर्स दे रहा हो। जैसा तुम्हारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े बगैर तुम मुसलमान नहीं हो, तब तक मवद्दत अहले बैत ना हो तब भी तुम मुसलमान नहीं हो। पैरा है बयान, इस कुल को समझो, वज़न को समझो। वज़न क्या है? डायरेक्ट अगर बात करो मोहब्बत व मवद्दत अहले बैत के वज़न की तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मासूम तफसीर में बयान करते 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से तफसीर है, रिवायत है कि मौला ने वज़न पर गुफ्तगू की तो फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने जब अर्श को खल्क किया तो इसके 360 सुतून बनाए, पिलर्स, और ये 360 पिलर बनाया, उसके साथ एक एक फरिश्ते को खल्क किया। उठाओ, नहीं उठा पाए, तो फिर उसने 2-2 खल्क किए फरिश्ते, वो भी ना, एक एक सुतून के साथ 2-2 फरिश्ते, वो भी ना उठा पाए उस वज़न को। अब अल्लाह ने क्या किया, 360 जो सुतून थे अर्श के, तो हर पिल्लर के लिए, हर सुतून के लिए 360 फरिश्ते खल्क किए। हर सुतून, कुल सुतून कितने? 360, और हर पिल्लर के साथ, हर सुतून के साथ 360 फरिश्ते। अब सबसे कहा अब उठाओ, नहीं उठा पाए, तो लोगों ने कहा, पालने वाले, ये अजीब बात है, हम उठा नहीं पा रहे। रावी ने कहा, मौला मैंने तो ये भी सुना है कि 7 ज़मीन जिसके ऊपर टिकी हुए हैं वो कोई मछली है, उसका वज़न कितना होगा जो ज़मीन की गर्दिश को लिए हुए है। तब मौला ने फरमाया, इससे बड़ी बात मैं तुझे बताता हूँ,
وہ یہ ہے کہ 360 ستون اور ہر ستون کے ساتھ 360 فرشتے. اب اللہ نے کہا سب مل کے اٹھاؤ، نہیں اٹھا پائے. اللہ نے پھر 8 فرشتوں کو الگ خلق کیا اور خلق کر کے کہا تم اٹھاؤ. تو کہا پالنے والے اتنے نہ اٹھا سکے تو ہم کیا اٹھائیں گے. کہا میرے حکم سے اٹھا لو، میں کسی کے لیے بار مشکل پیدا کر دیتا ہوں اور کسی کے لیے آسان کر دیتا ہوں. آسان اور مشکل پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہے نا. تو میں نے ہر ستون کے ساتھ 360 فرشتے رکھے اور کوئی اٹھا نہ سکا ایک ایک عمود، ایک ایک ستون، لیکن تم 8 مل کے اٹھا لو گے. اب انہوں نے اٹھانا چاہا. اللہ نے کہا کہ اب پڑھو بسم اللہ و باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین. اب جیسے ہی فرشتوں نے پڑھا اور وہ سب ستون ہلکے ہو گئے اور 8 فرشتے عرش کو اٹھا لیے، اس کے ستون کو اٹھا لیے. کہا کہ دیکھو اللہ نے اتنے بڑے وزن کو فرشتوں پہ آسان کر دیا. کہا مولا یہ تو بڑی عظیم الشان بات ہے. کہا کہ اگر تمہارا ظرف ہے تو میں اس سے آگے کی بات کہوں. تو مولا زدنی بیانہ، اے فرزند رسول بیان کیجئے. کہا کہ یہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے چاہنے والے اور ہمارے جد علی کے چاہنے والے کی محبت کی جب بات آتی ہے تو میں تجھے بتاؤں، اگر کوئی علی کا چاہنے والا کسی مومن کے پاس آئے اور اس سے کہے کہ بھائی میں نے تجھ سے قرض لیا لیکن آج دینے کے موقف میں نہیں ہوں، وہ اسے معاف کر دے، تو قیامت کے دن جب اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی تو وہ نیکی جو اس نے ہم اہل بیت کی محبت میں کسی قرض دار کو معاف کر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ ایک غیبی پرچہ بھیجے گا جو اس کے نیکی کے پلڑے میں آ جائے گا. وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ کائنات کے سارے فرشتے مل کے نہیں اٹھا پائیں گے. کہ اس وزن کو کیوں نہیں اٹھا پائیں گے؟ کہ ہم اہل بیت سے جو محبت کرے اور اس محبت کرنے والے سے جو محبت کرے، اس محبت کے وزن کو فرشتے نہیں اٹھا سکتے. تو جب علی کے چاہنے والے کی محبت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے تو ڈائریکٹ مودت اہل بیت کا وزن کون اٹھا پائے گا؟ اگر یہ بار اللہ نے رکھا ہے تو مومن کے دل پہ رکھا ہے. اب معصوم فرماتے ہیں کہ ان امرنا صعب مستعب لا يحتمل الا ملک مقرب و نبی مرسل و مومن ممتحن امتحن اللہ قلبہ للایمان و شرح صدرہ للاسلام. مولا فرماتے ہیں ہمارا امر ولایت، ہمارا امر مودت، ہمارا امر معرفت اتنا مشکل ہے کہ سب فرشتے بھی اسے نہیں اٹھا سکتے. جبریل کا کام، میکائیل ہو، یہ مقرب فرشتے اٹھا سکتے. سارے انبیاء مل کر کے ہماری مودت کے وزن کو، ہماری ولایت و معرفت کے وزن کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ رسولوں پر یہ بات آ جائے، رسول اٹھا سکیں گے، کیونکہ جس کے دل میں ہماری محبت پیدا کرنی ہوتی ہے تو اللہ اس کے دل کا امتحان لیتا ہے. جب اس کے دل کے امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تب اللہ اس کے دل میں ہماری محبت پیدا کرتا ہے. عبادات سب کو ملے گی، تسبیح سب کو ملے گی، تقدیس سب کو ملے گی، مگر ہماری ولایت و معرفت کے لیے اللہ نے خاص دلوں کو چنا ہے. ہر دل کے اندر ہماری مودت نہیں آ سکتی سوائے اس دل کو کہ جسے عالم ارواح میں ہمارے لیے چن لیا گیا ہے. سب عام ہیں، ہمارے چاہنے والے خاص ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. عام زمرہ عام میں ہے، خاص میں ہے. تبھی تو مولا سے جب کسی نے آ کے کہا یا علی لکا جسمی فدا، لکا مالی فدا، لکا امی فدا، امی و ابی فدا، میرے ماں قربان، باپ قربان، مال قربان، یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، چاہنے والا ہوں. مولا نے جب اس کی اتنے دعووں کو دیکھا اور جوش ولا کو ملاحظہ کیا تو ہلکا سا پیشانی پہ بل پڑا، اور سے دیکھ کے کہا نا تو میرا چاہنے والا نہ ہے. وہ ٹھنڈا ہو گیا. مولا میں آپ کا چاہنے والا نہیں. مولا نے فرمایا میرے سامنے عالم ارواح کا منظر ہے، جس وقت میری محبت اور ولایت کا اقرار روحوں سے لیا جا رہا تھا میں نے اقرار کرنے والوں میں تجھے نہیں دیکھا.
میں نے اقرار کرنے والوں میں تجھے نہیں دیکھا. سامنے شخص بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اور مولا عالم ارواح کے پورے منظر کو یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے, گزرے ہوئے عالم کو دیکھ رہے. ہم صرف آسمان کے سورج کو, سامنے کی دیواروں شخص کو دیکھتے ہیں. ارے اس علی کے دیکھنے پہ تعجب نہ کرو جسے عین اللہ کہا جاتا ہے, جسے عین اللہ کہا جاتا ہے. علی تو اس ذات کا نام ہے کہ جس کی ذوالفقار میں 70 نسلوں کو دیکھ لیا جاتا ہے. جو اپنی ذوالفقار میں 70 نسلوں کو دیکھتا ہے, اگر وہ اس دنیا میں بیٹھ کے عالم ارواح کا منظر دیکھ رہا ہو تو حیرت کی بات نہیں ہے. وہ زمانے کا قطب ہے. قطب چکی کے 2 پارٹوں کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں کہ جسے نکال دیا جائے تو نہ اوپر کا پارٹ چلے نہ نیچے کا, لیکن جب قطب بیچ میں آ جاتا ہے تو چکی چلتی ہے, اوپر کا پارٹ بھی چلے گا نیچے کا. مولا فرماتے ہیں نا قطب آسیہ, میں اس زمین و آسمان کے 2 پٹوں کے بیچ میں وہ قطب ہوں جس کے بغیر نہ زمین کی گردش رہے گی نہ آسمان رہے گی. نہ زمین کی گردش, میں وہ قطب آسیہ ہوں. مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. میرا قول اللہ کا قول ہے, قولنا قول اللہ, فعلنا فعل اللہ. میرا فعل اللہ کا فعل ہے. میں حجت خدا ہوں. میری زبان لسان اللہ ہے, میری آنکھ عین اللہ ہے, میرے کان اذن اللہ ہے, میرا چہرہ وجہ اللہ ہے, میرا دل قلب اللہ ہے, میرا علم علم اللہ ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ کتاب التوحید میں لکھ رہے ہیں, مولا نے فرمایا انا علم اللہ, میں اللہ کا علم ہوں. کس منزل پہ بات ہے. یہ علی کے چاہنے والے کی نیکی کا وزن ملک نہیں اٹھا سکتا, تو وہ علی جس کی ایک ضربت ایسی ہے کہ ضربت علی خندق افضل من عبادتی ثقلین, آدم سے لے کے قیامت تک تمام جنوں انس کی عبادت ایک طرف, علی کی ایک ضرب خندق میں ایک طرف, جس کی ایک ضرب کا مقابلہ ثقلین نہیں کر سکتے, تو ان کے مقابل میں اب کسی بھی عین کو لے کر کے آ جائے کیا مقابلہ ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس وزن کو دیکھیں, یہ محبت اہل بیت کا وزن, یہ مودت اہل بیت کا وزن, اور کتنا وزن ہے علی جانتے ہیں. جس سے محبوب سے محبت ہے نا وہ محبوب جانتا ہے. یہ بتائیں گے, اہل بیت بتائیں گے, علی بتائیں گے, علی زین العابدین بتائیں گے کہ کس چیز کا کیا وزن ہے. صحیفہ کاملہ دیکھیے, دعا نمبر 55, وہ دعا پڑھیے, سبحانک تعلم وزن الاشیاء. پانلے والے تو پاک ہے کہ تو جانتا ہے اشیاء میں وزن کیا ہے. نئی روشنی کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو 1400 سال پہلے کی بات ہے, جب میرا مولا کہہ رہا ہے اے اشیاء کے وزن کو جاننے والے پروردگار. میرا مولا کہہ رہا ہے سبحانک تعلم وزن الذل والحرور. پالنے والے تو پاک ہے, تو جانتا ہے کہ شیڈ سائے کا وزن کیا ہے. میرے جو بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, جو فزکس پڑھ رہے ہیں, وہ مجھے بتائیں, آئے مجھ سے ملے, بتائیں کون ہے ایسا جس نے سائے کے وزن کو بتایا. ہے کوئی سائنسدان جو سائے کے وزن کو بتائے؟ لیکن یہ مولا ہیں, مولا سید سجاد ہے جو بتا رہے پالنے والے تو سائے کے وزن کو جانتا ہے, تو ہوا کے وزن کو جانتا ہے, تو زمین و آسمان کے وزن کو جانتا ہے. نہیں, میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں نہیں پہنچے آپ. میں ایک جملہ کہوں, پوری سائنس کی جان کیا ہے؟ کوانٹٹی اور ویٹ, بس ختم بات. کوانٹٹی ہے, ویٹ ہے, یہ دونوں سے پوری کیمسٹری ہے, پوری سائنس بھری ہوئی ہے اس میں. H2O کیا ہے؟ ہائیڈروجن کے 2 حصے, آکسیجن کا ایک حصہ, یہی تو ہے.
یہ دو کیا ہے؟ ہائیڈروجن دو حصے، آکسیجن ایک حصہ، تو یہ کوانٹیٹی بھی ہے، ویٹ بھی ہے۔ تو مولا کیا کہہ رہے؟ پالنے والے تو جانتا ہے کس شے کا کتنا وزن ہے۔ سائنس عقلی اعتبار سے ہزاروں سال کا سفر طے کر کے یہاں پہنچی کہ وہ روشنی کے وزن کو بتائے، لیکن سائے کے وزن تک نہیں پہنچی۔ یہ سائے کا وزن وہی بتا سکتا ہے اللہ نے جس کو سایہ نہ دیا ہو۔ اللہ نے جسے سایہ نہیں دیا، وہ نوری مخلوق، وہ اول العابدین، وہ مخلوق اول، وہ جس کے پیش نظر لوح و قلم ہے، وہ جس کی ذات کو اعتبار توحید کہتے ہیں، وہ جس کی ذات کو ثبوت وحدہ لا شریک کہتے ہیں، وہ جس کی ذات کو وجود پروردگار کی دلیل کہتے ہیں۔ لفاظی نہیں ہے، زیارت جامعہ کا فقرہ ہے۔ زیارت جامعہ میں امام نے بتایا، یوں پڑھو زیارت: السلام علیکم یا اہل البیت انتم ادلہ اللہ۔ تمہیں کیا پتا ہم کیا ہیں؟ تم جیسے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو ہمارے پاس آ کے ایسے ہی کرو گے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمیں کس لقب سے بلانا ہے، ہم تمہیں یعنی ہم اتنے ناتواں، ہیچ میدا، کجمج بیاں ایسے ہیں کہ ہم امام کو کیا لقب دے اور کیا پکارے ہمارے پاس نہیں، وہ بھی سلیقہ امام دے رہے۔ یہ بولو، کیونکہ یہ نور ہے، یہ خاک ہے۔ چھ نسبت خاک رابع عالم پاک، تو خاک کیا جانے نور کیا ہے، تو نور بتا رہا ہے۔ جب میری بارگاہ میں آؤ تو یوں کو: السلام علیکم یا اہل البیت انتم ادلہ اللہ۔ اے اہل بیت تم پہ سلام ہو، تم 12، تم 14 اللہ کی دلیلیں ہو۔ اللہ کی دلیل ہوتا ہے امام، اس لیے اس سے مودت لازم ہے۔ اس سے مودت کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی مودت کے نتیجے میں اللہ مل جائے گا۔ یعنی مرتضیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو، مجتبیٰ سے محبت کرو، محبت ان سے کرتے جاؤ، اللہ کی قرب میں جاتے جاؤ۔ یعنی چاہنا ان کو ہے، پانا خدا کو ہے۔ ایکس کا نتیجہ ایکس ہے، وائی کا نتیجہ وائی، ایکس کا نتیجہ وائی نہیں۔ یہ عبد ہیں، یہ بندے ہیں، مگر یہ وہ بندے ہیں جن کی بندگی پہ اللہ ناز کرتا ہے۔ تو ان کی محبت کا ثبوت، ان سے محبت کرنے کا مطلب تم اللہ کی دلیل سے محبت کرو۔ اللہ نے انہیں اپنی دلیل بنایا، اور جس کے پاس دعویٰ ہو دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ بیکار ہے۔ عدالت میں جائیں گے آپ دعویٰ لے کر، لیکن پروف نہ ہو تو کیس ختم ہو جائے گا، کوئی پروف ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اللہ اپنا دعویٰ رکھ رہا ہے، میں پروردگار ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا یہ ہیں میرے 12، یہ میرے نبی کے اہل بیت۔ اور زیارت علماء کی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ ایک عالم نے لکھا تو مانا، کسی اور نے نہیں مانا، نہیں۔ زیارت معصورہ ہوتی ہے، معصوم کی ہوتی ہے، معصوم کی لکھی ہے۔ 10ویں امام علی النقی نے یہ زیارت دی۔ ایکس کا نتیجہ وائی نہیں ہوتا، وائی کا یعنی بکر کا نتیجہ زید نہیں ہوتا، الف کا نتیجہ بے نہیں ہوتا۔ الف کو چاہیں گے الف ملے گا، بے نہیں ملے گا۔ زید کو چاہیں گے زید ملے گا، بکر نہیں ملے گا۔ ایکس کو چاہیں گے تو رزلٹ میں ایکس ملے گا، وائی نہیں ملے گا۔ قربان جائیں اہل بیت کے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل البیت من عرفکم فقد عرف اللہ۔ اے اہل بیت تم پہ سلام ہو، جس نے تمہیں پا لیا اس نے اللہ کو پایا، جو تمہارا اللہ کا وارث، جس کو چاہتے ہیں اسی کو پاتے۔ مگر یہ شان ہے اہل بیت، جن سے مودت رکھنا لازم ہے۔ چاہیں گے ان کو، پائیں گے خدا کو۔ اللہ نے اپنے پانے کی خصوصیت ان میں رکھ دی ہے۔ اب جتنا ان کے قریب جاؤ گے، اللہ کے قرب کا نام اہل بیت ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے دروازے اور ستون کی طرح اللہ نہیں ہے، کوئی میٹیریل نہیں ہے۔ اللہ
کوئی فزیکل ایگزسٹ نہیں ہے کہ جس کے قریب ہو. قربتاً اللہ، تو اللہ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قربت کا معنی ہی یہ ہے کہ جتنا تمہارے دلوں میں معرفت و مودت اہل بیت کا احساس بڑھتا جائے گا، فضائل سن سن کے خوش ہوتے جاؤ گے، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے جاؤ گے، جتنا ان کے حق کو سمجھتے چلے جاؤ گے، جتنی ان کی معرفت میں دل دھڑکتا چلا جائے گا، سمجھو یہی قرب الہی ہے، اور کوئی قرب نہیں ہے کہ جس کے قریب ہو جائے. اہل بیت کے قریب ہونا اللہ کے قریب ہونا، اہل بیت سے دور ہونا اللہ سے دور ہونا. اہل بیت میزان کفر و ایمان ہے. یہ بندگی نہیں، بندگی کی کسوٹی ہے. یہ سونا و چاندی نہیں ہے بلکہ اس کی کسوٹی ہے. یہ سونا نہیں ہے، یہ کسوٹی ہے جس پہ گھس کے دیکھا جائے گا. یہ عبادتوں کی کسوٹی ہے. اگر ان سے محبت ہے تو نمازیں نمازیں، روزہ روزہ، حج حج. اگر یہ کسوٹی نہ ہو تو کچھ نہیں. اس لیے اللہ نے کہا ان سے مودت رکھو، میری عبادت کرو. صلوات پڑھ دے محمد. اب میرے مولا نے، میں کوشش کرتا ہوں جس حد تک میں جانتا ہوں وہ سب تک پہنچے. بات تو اہل بیت کے معرفت کی، مودت کی ہو رہی ہے، لیکن مودت کیوں رکھیں؟ مودت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر کسی میں کمال نہیں تو محبت کیا ہوگی اس سے؟ اہل بیت میں وہ کمال ہے. علم خدا کو دیکھنا ہو ان میں دیکھو، علم خدا کو دیکھنا ہو ان میں دیکھو. اللہ نے اپنی صفات کا انہیں مظہر بنا دیا. اب جو ان کے قریب ہوگا اللہ کے قریب ہوگا، جو ان کے علم کے قریب ہو جائے گا وہ بلندیوں پہ پہنچے گا. اور یہی بتا رہے کہ دیکھو زمین کا ایک وزن ہے، آسمان کا ایک وزن ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. قرآن نے کہا ہم نے تمام اشیاء کو، انبتنا فیہا، ہم نے جس چیز کو اگایا اس کا ایک وزن رکھا. اور اللہ نے فرمایا کلو شیء عندہ بمقدار. اللہ کے پاس تمام شے، تمام اشیاء کی ایک مقدار ہے، ایک شمار ہے. تو وزن، ویٹ اور کوانٹٹی قرآن نے بتائی، اور اس ویٹ اور کوانٹٹی کی تفصیل چوتھے امام نے بتائی. دیکھیے جس زمانے میں جو علم ہوتا ہے وہی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن امام کے معجزہ، امام کا معجزہ یہ ہے، میرے امام کا علمی معجزہ یہ نہیں بیمار صحت مند پا گیا اور مردہ زندہ ہو گیا. یہ سب محسوس ہے، محسوس معجزات، یہ نہیں. علمی معجزہ صدیوں بعد جو چیز سوچی نہیں جا سکتی، صدیوں پہلے میرے مولا نے بتایا کہ اس قرآن نے کہا ویٹ ہے اور کوانٹٹی ہے، اور امام نے بتایا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں، اب ان سے محبت نہیں ہوگی تو کن سے ہوگی؟ اگر آپ کے سامنے ایک ایسا خطیب آ جائے کہ اس سے بہتر پڑھنے والا آپ کو نظر نہ آئے، اس کی خطابت کی وجہ سے محبت ہوگی. کوئی ایسا مدحت کرنے والا ہے، مدح گستر ہے، کوئی ایسا مدح خواں ہے کہ آپ کو اس سے اچھا کوئی نہیں لگتا تو محبت ہو جائے گی. اور اللہ نے تو ان کو ایسا بنا دیا کہ بنانے والا خود ان پہ ناز کر رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس کی ذات بابرکت ہے جو خالقین میں سب سے بہتر ہے. تو کسے بنا کر؟ 14 کو بنا کر کے کر رہا ہے نا. تو جس کی صنعت پر، جس کے بنانے پر اللہ ناز کرے تو ان کی ذات کا کیا کہنا، ان کی بات کا کیا کہنا، ان کے فعل کا کیا کہنا، ان کے اثر کا کیا کہنا، ان کے قلم کا کیا کہنا، ان کے قدم کا کیا کہنا، ان کی ہر ادا میں، ان کی ہر سانس میں عرفان الہی کی خوشبوئیں آتی ہیں. مودت اس لیے کرنا ہے اہل بیت سے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ گفتگو آگے جاری و ساری رہے گی، اور مودت ہی پہ رہے گی جیسے جیسے گوشے نکلتے چلے جائیں. لو آپ یہ کوئی نہ سمجھے کہ 1400 سال پہلے کی باتیں نہیں. اہل بیت آج کی ضرورت کا نام،
कल ही की ज़रूरत नहीं, आज की भी ज़रूरत। कोई ज़माना, कोई दौर अहले बैत के बगैर चल नहीं सकता, इल्मी तौर पर, इल्मी तौर पे नहीं चल सकता। सबको ज़रूरत है अहले बैत की, अहले बैत को किसी की ज़रूरत नहीं। यही वजह थी जब गदीर में 1.25 लाख का मजमा मुबारकबाद दे रहा था, तब भी अली अली थे, और गदीर के फौरन बाद रसूलुल्लाह की रेलत के बाद ज़माने ने आंखें फेर ली, बस 18 चाहने वाले रह गए, अली तब भी अली है। अली बड़े मजमे से बड़ा नहीं होता, छोटे मजमे से छोटा नहीं हो जाता। अली के माना ही बुलंद है, एक तो माना बुलंद है, दूसरे बुलंद करने वाला बुलंद रसूल सैयदुल अंबिया है। अब जिसे नबी बुलंद कर दे उसे कोई घटा नहीं सकता, और नबी जिसे घटा दे उठा दे अब कोई चढ़ा नहीं सकता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाथों पे किसने बुलंद किया? नबी ने। और गदीर में सिर्फ यही नहीं हुआ है, बल्कि रसूलुल्लाह का मोजज़ा है। ये रसूलुल्लाह का मोजज़ा है, अली को हाथों पे उठाया। क्यों? अली कौन है? खैबर शिकन। बात वजन से आ रही तो वजन पे चल रही है। अली वो है जिसने उस दरवाजे को जिसे 70 आदमी खोलते बंद करते थे, मौलाना असलम कासमी ने से अपनी तर्जुमे में सीरत हलबिया की 8 जिल्दों का तर्जुमा उन्होंने किया, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम है, और अभी तक उसमें उस उर्दू तर्जुमे में भी इबारत बाकी है। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कि उस दरवाजे को जिसे 70 आदमी खोलते और बंद करते थे, अली ने अपने हाथों पे उठा लिया। और आपके पास ज़ियारत में भी मौजूद है, ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन में, मफातिहुल जिलान में, सलाम हो अमीर अल मोमिनीन पे जिसने दरवाज़े खैबर को बुलंद करके हवा में लहराया। तो ऐसा ताकतवर अली के जो कुव्वत इलाही का मजहर है, उस अली को उठाना कोई मामूली बात नहीं है। जिसकी 2 उंगलियों पे दरे खैबर उठ जाए, जिसकी 2 उंगलियों पे दरे खैबर उठ जाए, उस अली को गदीर में दोनों हाथों पर बुलंद इतना किया कि सफेदी बगल बगल नजर आ रही थी रसूल की। मिंबर से हज का मौका इहराम में ये उठा के बता दिया, इधर अली की विलायत भी पेश कर रहा हूँ, इसी विलायत की रोशनी में मेरी भी कुव्वत देख लो कि मैं खैबर शिकन अली को उठाने वाला हूँ। मैं खैबर शिकन अली को उठा रहा हूँ। वजन और कर रहे हैं आप। और फिर दूसरा मंजर, नबी ने अली को उठाया, नबी ने अली को उठाया। कहाँ? काबे की बुलंदी पर। अली तुम मुझ पर आ जाओ। अली रसूलुल्लाह के दोष अक़दस पर बुतों को निकाल रहे हैं। बुतों को काबे से निकाल के बता दिया कि देखो अली को मैं कांधे पे बुलंद करके बुतों को निकालवा रहा हूँ, मेरे हुक्म से अली एक एक बुत को निकाल रहा है। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी बुत शिकन के लिए, किसी भी बुत परस्त के लिए, तो याद रखो या तो अली बुत शिकन होगा या औलादे अली बुत शिकन होगी। और ये बताने का मकसद ये था कि ये अली है, ये देख लो, इसने कभी बुत के आगे झुका नहीं है। कर्रमल्लाहु वजहहू है, अल्लाह ने इसके चेहरे को बुतों के आगे झुकने से महफूज किया। तो जिसे अल्लाह ने बुत के आगे झुकने से महफूज किया, अब अगर कोई दावेदार ये कहे मैं औलादे अली हूँ और अगर बुत परस्ती करता नजर आए तो समझ लो बुत शिकन की औलाद नहीं है। समझने के मेयारात होते हैं, पैमाने होते हैं। वो नसब के एतबार से अपने को कुछ भी कह ले, लेकिन अमीर अल मोमिनीन की औलाद कह के अगर कोई बुत
परस्ती करता हुआ ड्रामेटिक सही नजर आए कि जिसे अली ने काबे से निकाल के फेंक दिया, जिसकी दिल में जगह नहीं है, आस्तीन में जगह नहीं है, तो फिर उसके लिए ड्रामे की क्या जगह होती है। पेश करने का मकसद है, हाथों पे बुलंद करके बताया कि मेरा अली है। तुम सब मान रहे हो बखीन बखीन, तब भी अली। तुम सब कल फिर जाओगे, तब भी अली है। अली के माना बुलंद है तो बुलंद ही रहेगा, अली कभी झुक नहीं सकता। अली की मिसाल इसलिए काबे से दी, अंता या अली अंता बे मंजिलतिल काबा, अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। आज लाखों हाजी हज के मौके पर तवाफ करें, तवाफ करने में मर जाए कि काबे तक हाथ पहुंच जाए, तब भी वो काबा है। और कल कोई मौजूद ना हो तवाफ करने के लिए, काबा अकेला हो जाए, तब भी काबा अपने तवाफ करने वाले के दरवाजे पे नहीं जाएगा। काबा काबा है, चाहे हुजूम रहे ना रहे, काबा तन्हा होकर भी काबा है। अली के साथ हुजूम हो तब भी अली है, अली के साथ कोई ना हो तब भी अली है। इसलिए कि लोगों को सजदे के लिए किबला काबे की जरूरत है, काबे को किसी की जरूरत नहीं है। बस फर्क ये है कि काबा सरों का किबला है और अली दिलों का किबला है। अली दिलों का किबला है। काबे के आगे सर मुनाफिक भी झुकाएगा, मगर शाह नजफ की बारगाह में सिवाय मोमिन के किसी का न सर झुकता है, न उसका दिल झुकता है, मोमिन के सिवा। गुंजाइशें निकल रही हैं तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ऐसा ही मवद्दत करने के लिए नहीं कह दिया कि मेरा दामाद है, मेरा चचाजाद भाई है, बनी हाशिम का है, नसब की वजह से, हसब की वजह से नहीं, रिश्ते की वजह से नहीं, अजमत की वजह से। अजमत क्या है? अगर ये ना हो मोमिन ना पहचाना जाएगा, ये ना हो मुनाफिक ना पहचाना जाएगा। तुम इस सूरत से जो है घबरा जाओगे, तुम्हें काबे का तवाफ करना धोखे में डाल देगा, तुम्हें 100 रकात पढ़ना धोखे में डाल देगा, तुम्हें रीशे दराज देखना धोखे में डाल देगा, तुम्हें बहुत सी चीज़ें धोखे, तुम धोखा खाते ही रहते हो। लेकिन मेरी निगाहे नबूवत में, अगर मेरी निगाह नबूवत से देखो तो मोमिन को काबे के तवाफ से मत पहचानो, मोमिन को मुसल्ले से मत पहचानो, मोमिन को तस्बीह से मत पहचानो, मोमिन को अली की मोहब्बत से पहचानो। मुनाफिक सब कर सकता है, अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। सही मुस्लिम शरीफ बुखारी के बाद की किताब, और उसके अंदर मौला का कौल कि मैंने अपने नबी से सुना है कि अल्लाह की कसम मैंने सुना है रसूल से, अली तुझसे बस मोमिन मोहब्बत करेगा। आयत मवद्दत की रोशनी में बात हो रही है, तो मोहब्बत अल्लाह की अता है। हाँ, एहसास होता है हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम गरीब हैं, एहसास होता है हमारे पास घर किराए का है, हम गरीब हैं, एहसास होता है हमारे पास सहूलत की ज़िंदगी नहीं है, लेकिन क़यामत में उठोगे तो तुम बड़े बड़े अमीरों को सबसे बड़ा मुफलिस पाओगे कि सारे आमाल की दौलत रखने के बाद भी वो मुफलिस है कि जो अली की विलायत के बारे में कुछ नहीं जानता। अमीर, जनाब अमीर का मानने वाला, उससे बड़ा कोई अमीर ही नहीं है। और जनाब अमीर का दुश्मन, दुनिया का लाख अमीर कहा जाए, उसको उजाला नसीब नहीं है, उसको शाम का अमीर कहते हैं, उजाले का अमीर नहीं कहते। वो रोशनी का अमीर नहीं है, वो जुल्मतों का अमीर है, अमीर है जुल्मत, अंधेरे का अमीर है। लेकिन जो अमीर है वो ऐसा अमीर है कि अगर इसकी मोहब्बत न होती तो अल्लाह ज़मीन व आसमान को खल्क़ न करता, इसकी विलायत न होती तो नबियों की नबूवतें न होती। जिस नबी को नबूवत की दौलत मिली है अली की मोहब्बत और अली की विलायत के इकरार के बाद, इसलिए अल्लामा मजलिसी सरकार, अल्लामा बाकर मजलिसी अपनी किताब हयातुल क़ुलूब की 3री जिल्द में लिखते हैं, आयत मवद्दत पे गुफ्तगू है, मैं हवाला दे रहा हूँ हयातुल क़ुलूब, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, क़यामत के दिन 70 अंबिया की इबादत ले करके कोई कब्र से आए, अगर अली से मोहब्बत ना हो तो अल्लाह कुछ भी कबूल नहीं करेगा।
اور کر رہے ہیں 70 نبیوں کی محبت کا 70 نبیوں کی عبادت بھی اگر اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے ساری سیسٹ کر لی جائیں گے سب نوح نے 950 برس اللہ کی عبادت کی اگرچہ کہ ان کی اتنی عمر نہیں تھی ان کی عمر تو 2000 سال تھی حضرت نوح پیغمبر کی عمر کتنی ہے 2000 سال ہے قرآن میں جو 950 سال ہے وہ عمر تبلیغ ہے مصباح الشریعہ ہے مصباح الشریعہ جو امام نے لکھائی ہے کتاب اس میں راوی پوچھتا ہے مولا نوح کی کتنی عمر تھی کہا 2000 سال فرمایا قرآن میں تو یہ کہا کہ وہ عمر تبلیغ ہے اب علامہ محب الدین طبری اپنی کتاب ریاض النظرہ میں اردو دیکھنا چاہو تو اردو میں بھی اب پاکستان سے چھپ گئی ہے یا پھر ہندوستان کے مولانا عبید اللہ امرتسری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے ارجع المطالب جو 500 صفحات سے کم نہیں اس میں وہ حدیث لکھتے ہیں کہ یا علی اگر کوئی عمر نوح کی برابر اللہ کی عبادت کرے دن کو روزہ رکھے رات بھر نماز پڑھے اور بے دردی سے کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا جائے رائی کے دانے کے برابر خردل کی لفظ ہے رائی کے دانے کے برابر بھی علی اگر تجھ سے اسے بغض ہے اللہ اس کی 2000 سال کی عبادت کے ساتھ اسے جہنم میں بھیج دے گا 2000 سال کی عبادت کے ساتھ یہ لکھا ہے غیروں نے یہ غیروں نے لکھا ہے آج بھی کتابیں اویلیبل ہیں علی کی محبت کے وزن کو دیکھو 70 نبیوں کی عبادت لائے اگر علی سے بغض ہے اللہ نہیں قبول کرے گا 2000 برس مسلسل روزہ نماز روزہ کتنے چلے ہو جائیں گے بھائی 40 دن کا ایک چلہ ہوتا ہے شہر نگر مسجدوں کو مسافر خانہ بنا دو لیکن عمر نوح کو سوچو 2000 سال کے لیے اب بانٹو کتنے چلے ہو گئے اتنا کرنے کے بعد یعنی لاکھوں سجدے ہیں لاکھوں تسبیحات ہے صرف رائی کے دانے کے برابر اگر بغض ہے تو اللہ سب عبادتوں ساتھ اسے جہنم میں ڈال رہا رائی کہاں اور لاکھوں سجدے کہاں اللہ کا قانون ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے عبادت کر اگر اپنی منمانی سے عبادت کرنا ہے تو میں ابلیس کو نکال کیوں دیتا ابلیس نے جیسے میں نے چاہا ویسے عبادت نہیں کی میں چاہتا ہوں علی کی ولایت دل میں ہو نبی کی محبت دل میں ہو حسین کی محبت دل میں ہو سیدہ کا حق تیرا دل اعتراف کرے میری کنیز کے حق کو کہ اس کا یہ حق ہے اور ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے دشمنوں پہ لعنت پڑھتے ہوئے اگر تو ایک نیکی بھی لائے گا تو تیری نجات ہو جائے گی میں عبادت کوانٹیٹی کی نہیں دیکھنا چاہتا میں عبادت کوالٹی کے دیکھنا چاہتا ہوں اتنے نمازیں لایا اتنے روزے لایا اتنے اعمال لایا کیا فائدہ ہے میں چاہتا ہوں ان کی محبت میں لا اور ان کی محبت دل میں ہوگی تو پھر سجدوں سے بھی محبت ہوگی یہ کہہ کے ہوگی کہ میں نہ کرتا کاہلی میں مگر میرے حسین نے کیا مگر میرے مولا علی نے کیا یہ اللہ کی دلیلیں ہیں یہ خود نماز بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں مولا نے فرمایا نا انا صلاۃ المومنین آقا خمینی نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ انا صلاۃ المومنین میں مومنین کی نماز ہوں صلاۃ کے ایک معنی علی کی ولایت کے بھی ہے جس کے دل میں میری ولایت ہے وہ نماز پڑھے گا اور جو نمازی ہوگا وہ میرا چاہنے والا ہوگا اور جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ نماز پڑھے گا صفے ماتم سے عزاخانوں کو آباد رکھو اور پیشانی کے سجدوں کے نشان سے مسجدوں کو آباد رکھو مسجد اور عزاخانے دو چیز ہے مسجد کعبہ ہے عزاخانہ کربلا ہے پہلی مجلس ہے
اور آیت مودت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری گفتگو بھی آگے بڑھتی چلے جائے گی۔ تو یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ سب اللہ قبول کرے گا اگر ان کی مودت اہل بیت کی ہے تو سب کچھ، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں زرارہ لاپرواہی نہ ہو، شیطان تم لوگوں کے پیچھے، وہ تمہیں عبادت سے روکے گا، دوسروں کے پیچھے نہیں ہے، وہ انہیں تو اور پڑھوائے گا۔ جس کی قبول نہیں ہونی ہے اسے پڑھوائے گا، اور جس کی قبول ہونی ہے اس کی کمر ٹوٹے گی۔ یہ سجدہ کیا تو میری کمر ٹوٹتی ہے، اور باقی رہے علی کے مخالفین کے سجدے، ان کی نمازیں تو میں اتنی پڑھ کے آیا ہوں مجھے کچھ نہ ملا۔ 6000 برس میں نے عبادت کی۔ کتنے؟ 6000 سال۔ نہج البلاغہ میں ہے نا خطبہ قاسیہ، مولا فرما رہے ابلیس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی۔ اب وہ 6000 سال کن معنی میں ہے نہیں معلوم، کس وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں کے سال کا بھی اندازہ رکھ لو تو 6 سال تو صرف نماز پڑھی، لیکن کیوں مردود ہوا، کیوں ملعون ہوا، کیوں خناس ہوا، کیوں رجیم ہوا، کیوں اللہ نے شیطان کہا؟ صرف ایک وجہ ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے نہیں پڑھتا۔ اپنی مرضی سے پڑھنا قبول ہے، آدم کی محبت میں نہیں ہے تو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ کیا کہہ کے چلا؟ وہ یہی کہہ کے چلا پالنے والے میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا۔ ارے آدم کی دشمنی میں تو شیطان بنا تو آدم سے لڑ، آدم زمین پہ آ رہے انہیں بھٹکا کے دیکھ، اللہ نے عصمت کی ڈھانچ بنا دی، عصمت کے قلعے میں رکھا، کہہ میں اس کی اولاد کو بھٹکا دوں گا۔ تو یہ پہلا نعرہ ابلیس کا ہے، دشمنی اس کی آدم سے ہے، نکالتا آل سے ہے۔ بھائی مجھے احساس رہے کہ میں سرسی میں پڑھ رہا ہوں۔ دشمنی آدم سے، مگر کیا کہہ کے نکل رہا ہے؟ میں اس کی ساری اولاد کو بہکا دوں گا۔ تو بھائی اولاد کا کیوں دشمن ہو رہا؟ اولاد آل ہے نا۔ تو یہ پہلی شیطان کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، مگر آدم معصوم تھے، نبی تھے نا، ان کی آل سے دشمنی کرنا ہی شیطانیت ہے۔ ان کی آل سے دشمنی کرنا یہی شیطانی علامت ہے۔ اب جہاں جہاں آل محمد کے دشمن جس لیبل کے ساتھ دشمنی کرے ہے، دشمنی حسین سے نکالی جا رہی تعزیے سے، دشمنی اہل بیت کے ذریعے نکالی جا رہی علم سے، دشمنی حسین سے نکالی جا رہی ماتم کے خلاف۔ نہ ماتم آپ کا مذہب ہے، نہ تعزیہ آپ کا مذہب ہے، نہ علم آپ کا مذہب ہے، نہ کالے کپڑے آپ کا مذہب ہے، یہ مذہب ہمارا ہے، اس میں آپ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ شیعوں کے رسومات سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ سے کوئی پوچھا جا رہا ہے، آپ صحیح دیجئے کہ بھئی یہ شیعوں کا معاملہ ہے، ہم اس میں فتوی نہیں دیتے، ہمارے فرقے کی، ہمارے جماعت کی بات کرو، دوسروں کی بات ہے تو ان کے علماء کی بات ہے، آپ وہاں جائیے مت، ہم سے پوچھئے مت۔ لیکن برابر ہر سال یوں محرم کا آغاز ہوا، دیکھ لیا ارے بہت سے لوگ کالے کپڑے پہ نظر آ رہے ہیں، شیعہ ہیں، محرم شروع ہو گیا، اچھا بدعتیں شروع ہو جائیں گی۔ ہاں کہاں سے آ رہے ہیں مولوی صاحب؟ بس ابھی نماز پڑھا کے آ رہا ہوں۔ اچھا آپ کے ابا نے تو 6000 سال پڑھی تھی، نماز پڑھا کے نکلے ہو، کالا کپڑا دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو بدعتی ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ اور کر رہے آپ، رجب آ گیا، ہم نے لال کپڑا پہنا، ان کی آنکھوں میں چبھا، محرم آیا، ہم نے کالا کپڑا پہنا، ان کی آنکھوں میں چبھا۔ ارے بھائی تبرے کی بات نہیں ہے، ہمارا کالا کپڑا پہننا ہی تبرہ ہو جاتا ہے۔ ہم سیاہ لباس پہن کر کے آل سے محبت دکھا رہے ہیں، آپ فتویٰ دے کر کے آل سے دشمنی بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟
کہ بھئی ہر فرقے کی اپنی اپنی کچھ رسومات ہوتی ہے، محرم سے ان کا تعلق ہے، روح ہے ان کی، وہ جو کر رہے ہیں ان کی اپنی بات ہے، ہم نے تو کبھی آپ سے کہا نہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں مختلف باتیں، ہم کہتے ہیں بھئی ان کے مذہب کی بات ہے، ہمیں کیا کرنا، وہ کچھ بھی کرے، وہ مسجد کو مسافر خانہ بنائے ہوئے ہیں، اچھا ان کے پاس بھی نہیں ہے بھئی، کر رہے تو ہم کیا کریں، تمہیں وہاں جانا ہی نہیں ہے تو ہم سے پوچھ کیوں رہے؟ تو جیسے ہم اپنے مجمع کو کہتے ہیں آپ بھی سوال کرنے والے سے کہیے کہ میاں ان کا مسئلہ ہے تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، لیکن سیدھے کافر بھی ہو گئے۔ تو یہ جو دشمنیاں نکالی جا رہی ہے، اگر اس کا نام محبت اہل بیت ہے تو پھر دشمنی کس کا نام ہے؟ کبھی بھی کوئی اہل بیت کا دشمن یہ نہیں کہہ سکتا ڈائریکٹ میں علی کا دشمن ہوں۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے یہ بولنے کے لیے کہ میں علی کا دشمن ہوں، یہ بولنے کے لیے کہ ہاں میں حسین کے خلاف ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ کہنے کا مطلب ہے حدیث رسول کے مطابق یا علی لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام، اے علی تجھ سے بس حلالی محبت کرے گا، اے علی تجھ سے بس حرامی دشمنی کرے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے گا ہاں جی میں حسین کے خلاف ہوں، ہاں جی میں علی کے خلاف ہوں، تو سیدھے سیدھے وہ اپنے کو حرام زادہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ تو نہیں سکتا، حسین کا مخالف علی کا مخالف کہہ کے خود کو حرام زادوں کی فہرست میں نہیں رکھ سکتا، مگر وہ تعزیے کی مخالفت کرے گا، ماتم کی مخالفت کرے گا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ ارے بھائی تم وہ چھوڑو ہم یہ چھوڑ دیں گے، تم ماتم چھوڑو ہم فتویٰ نہیں دیں گے، تم کالا کپڑا مت پہنو ہم فتویٰ نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، قرآن میں دونوں کا ذکر ہے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے، دونوں کو برابر چلنا ہے، خیر و شر کو اس کے ذریعے وہ پہچانا جائے، اس کے ذریعے یہ پہچانا جائے۔ حزب اللہ جو ہوگا اللہ کی راہ میں سروں کو دینے والا ہوگا، حزب شیطان وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں سروں کو لینے والا ہوگا۔ اب کربلا سے اب تک کے دیکھ لو، سروں کو دینے والے زندہ ہیں یا سروں کو لینے والے زندہ ہیں؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ کامیاب ہے، یہ سر دے کر کے کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو تم کیا سمجھو گے؟ جو جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے اس کے لیے سر دینا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں درس کربلا سے ملتا ہے، یہ درس ہمیں انصار سے ملتا ہے، یہ درس ہم سے علی سے ملتا ہے، یہ درس ہمیں علی ولی اللہ سے ملتا ہے۔ ہم اپنے درس پہ قائم ہیں اپنے مولا کے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ شیعہ کپڑا پہنیں گے، مرثیہ پڑھیں گے، اجی کیوں کرتے ہو؟ بھائی ہم کرتے ہیں، ہمارے دین میں ہے، اہل بیت سے ہم نے دین لیا، اہل بیت نے بتایا اور اہل بیت نے کیا، ہم کر رہے ہیں۔ آپ جس دین کے ماننے والے، آپ کے جو پیشوا ہیں آپ ان پہ عمل کیجئے، ہمارے جو پیشوا ہیں ہم ان پہ عمل کریں گے۔ تماشا کرنا، تماشائی بننا آپ کا کام ہے، مظلومیت کے کردار کو بتانا ہمارا کام ہے۔ جو جس کا عاشق ہے، کل الناس یعشقون الی المذاہب، ہر شخص اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا بھی ایک مذہب ہے، ہم جس سے محبت کرتے وہاں کسی کا مال نہیں چھینا جاتا، ہم جہاں محبت کرتے وہاں کے بچوں کو یتیم نہیں کیا جاتا، یہاں یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے، یہاں قاتلوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اب پانی پلانے کے بھی مخالف ہے، پانی نے کیا بگاڑا ہے؟ سبیل مت لگاؤ، یہ ان کی چیز ہے۔ اور جب اہل بیت نے قاتلوں کو پانی پلایا تب بھول گئے۔ یہ پانی میں شفا ہے، سبیل میں شفا ہے، حسین کے عزا خانے میں شفا ہے، یہ عزا خانہ بھی ہے، یہ شفا خانہ بھی ہے۔ اس فرش میں بیٹھنے والا ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہاں کتنے شوگر پیشنٹ ہوں گے، یہاں پر کتنے ایسے ہوں گے جن کی دوا کا ٹائم ہو گیا، محرم آیا، مجلس چھوٹ جائے گی، مجلس میں آگے، لیکن انشاءاللہ مجلس کے اختتام تک، گھر جانے تک آپ کو کوئی بیماری کا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی روح حصارِ عزائے حسین میں ہے۔
جس کا دل، جس کا دماغ، جس کی روح حصار عزائے حسین میں آ جائے، اسے اپنی بھوک پیاس بیماری کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ روح کا تقاضا غم حسین ہے۔ روح کا تقاضا غم حسین ہے۔ جسم غذا سے زندہ رہتا ہے، روح عزا سے زندہ رہتی ہے۔ غذا کا تعلق آپ کے جسم سے، مگر عزا کا تعلق آپ کی روح سے۔ جس کی روح صاف و شفاف ہے، بقا روح کو ہے، جسم کو فنا ہے۔ اس لیے حسین سے جو نسبت ہے وہ روحانی ہے۔ اگرچہ کہ مجلسوں میں تبرک بھی دیا جاتا ہے، مگر تبرک سوچ کے مجلس میں نہیں آتے، مجلس سوچ کے جاتے ہیں۔ یہاں کے دانے میں دانے میں شفا ہے۔ یہ ذکر ان کا ذکر ہے جو بقائے دین اسلام، یہ ذکر ان کا ذکر ہے جو بقائے عنوان توحید ہے۔ پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے مجلسیں ہوں گی آیت مودت پہ ہماری گفتگو ہوگی، اور اس ذکر سے ملت اسلامیہ میں ایمان کی حرارت خون میں دوڑتی ہے۔ قربانیوں کا مہینہ ختم ہوا، پھر قربانیوں کا مہینہ آ گیا۔ ذی الحج میں قربانی، پھر محرم میں قربانی، یہ اللہ کی راہ میں دی گئی۔ ذی الحج میں جانور کی قربانی دی گئی، یا نفوس اللہ نے اللہ کے لیے، اللہ کے نفسوں نے قربانی دی۔ اور آج بھی ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے ذکر کے ذریعے بزدل ہوگا تو مرد بن جائے گا۔ ان کا ذکر بزدلوں کو، ان کی حیت تبدیل کر دیتا ہے، اور روح میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ علی علی کرنے سے، علی علی سننے سے اسلامی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا جسے دیکھ کر کے سپر پاور کہتی ہے، ایک عزادار حسین کھڑا ہوتا ہے تو پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ اب سمجھے محرم کی عظمت، محرم کا دبدبا، اب سمجھے لفظ شیعہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ آج کے منظر نامے میں دیکھو کہ جو لوگ سڑکوں پہ یہ کہہ کے نکلے تھے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پلے کارڈ دیکھے کہ ہم مرحب کو نہیں بھولے، ہم خیبر کو نہیں بھولے، وہ ویڈیو دیکھنے کے لائق ہے۔ پلے کارڈ لے کے بچے چل رہے، یہودیوں کے افائی، یہودیوں کے سپولے، کہ ہم خیبر نہیں بھولے۔ تو جب کہا خیبر نہیں بھولے تو کہا بھول گئے ہو، اب یاد دلائیں گے۔ اب ایسا یاد دلایا کہ قبر تک نہیں بھولیں گے، محشر تک نہیں بھولیں گے۔ مرحب والا ہارا ہے، ہارتا رہے گا، علی والا جیتا ہے، جیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے، علی کا راستہ سپر پاور ہے۔ ساری طاقتوں کے آگے جھک کر کے غلامی کرنے والوں نے غلامی کر کے دیکھ لیا، اور جب علی کی ولایت موجزن ہوتی ہے دل میں تو خون میں حرارت بن کے دوڑتی ہے، تو پھر اس کے سامنے کوئی مرحب نہیں رہتا۔ یہ علی کے نام کا اثر ہے، یہ مولا کے نام کا اثر ہے، یہ مولا کے ذکر کا اثر ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علی کے فضائل سناؤ۔ تہذیب الاسلام میں موجود ہے، بچوں کی تربیت میں حدیث ہے، امام فرماتے، پانچوں امام کہتے اپنے بچوں کو علی کے فضائل سناؤ تاکہ ان کے اندر قوت پیدا ہو۔ انہیں بتاؤ بدر کیا تھی، احد کیا تھی، خیبر کیا تھا، خندق کیا تھا، علی کی جنگیں انہیں بتاتے جاؤ، حدیث سے موجود ہے۔ اور جب یہ سنتے سنتے جب پتہ چلتا اسلام پہ حملہ کس نے کیا تھا، مرحب نے کیا تھا، علی نے ٹکڑے کر دیے، تو وہ بچے کے اندر بھی وہی جذبہ جاگتا ہے۔ فرش عزا سے سپاہی تیار ہوتے ہیں، یہاں دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ کوئی اسلحہ آپ کے پاس ہو، جب دل ہی نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟
علی کی ولایت کا، علی کی مودت کا، اہل بیت کی مودت وہ چیز ہے جو اسلحہ نہ بھی ہو تو اسلحہ دشمن سے چھیننے کی طاقت دیتی ہے۔ اب تو دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں، ان کو مت چھیڑو۔ اگر علی والوں کو چھیڑو گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ زمانہ سمجھ لے، ہم داخلی طور پر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے کہ کچھ بھی ہو زبان پہ اللہ کا نام ہے، ورنہ سوچو جب ہم آج کے مرحب کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا اور معافیاں چاہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، تو جب باہر کے مرحب کی حالت یہ تو اندر کا مرحب ہے ہی کیا۔ لیکن ہمیں جو حکم امام ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، خبردار، بالکل نہیں، سب سے امن سے رہو، شانتی سے رہو، تعلقات بنا کے رہو، ایک دوسرے سے تعلقات بناؤ، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ جب تک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تک جب تک کہ یہ ہماری محبت کا جھوٹ ہی صحیح ہماری محبت کا اعلان کر رہے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کرو۔ لیکن کوئی مرحب بن کر آ جائے تو پھر ہماری محبت کا ثبوت بھی دے دینا۔ اس لیے یہ صفِ ماتم۔ اب تو لوگ کہہ رہے کہ بھائی دل کرتا ادھر ہی آ جائے۔ ہاں آئیے، آپ کا استقبال، یہ مجلسیں استقبال کرتی ہے، محرم استقبال کرتا ہے، آنے سے تو کسی نے نہیں روکا ہے، فتووں نے آپ کو روکا ہے، مگر آنے کی شرط یہ یہاں آؤ تو شہادتیں ہیں، یہاں قربانیاں ہیں، قربانیاں ہیں، اگر قربانی دینے کا جذبہ ہے تو یہاں آؤ۔ یہ مال غنیمت کی صف نہیں ہے، یہ شہادت والوں کی صف ہے۔ وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے۔ محرم کی پہلا دن تھا لیکن محرم کی دوسری شب آ گئی اور یہ قیامت کی شب ہے۔ 2 محرم کو حسین کربلا آ گئے، کربلا آ گئے، گھوڑے آگے نہیں بڑھے اور کربلا آتے آتے سب کو چھوڑ کر کے جس کا محضر شہادت میں نام نہیں اسے چھوڑ دیا، چاہے وہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو، جگر پارا ہی کیوں نہ ہو۔ بابا میں بھی چلوں گی، نہیں تمہارا نام نہیں ہے۔ اپنی پھوپھیوں کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں۔ اپنے بھیا علی اکبر سے کہا جا رہا ہے کہ بابا سے کہہ دو میں نہیں ستاؤں گی، میں کبھی نہیں کہوں گی مجھے بخار ہے، میں کبھی ظاہر نہیں کروں گی کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے لے چلے۔ ایک ایک کمرہ خالی ہو رہا ہے، گھر پورا سنسان ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ شہزادے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے، گھر کی کنیزیں ہیں، کہہ رہی ہیں بی بی کیسے رہو گی؟ کہا بس میرا بھائی ہے اس کے ساتھ رہوں۔ سب تو جا رہے، کچھ دیر میں مولا تشریف لائے، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اس کی مشیت یہ ہے کہ میں جاؤں اور تمہیں چھوڑ کے جاؤں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ کہا بابا خدا حافظ، تو کہا کہ ایسے نہیں، میں اصغر کو بھی لے جاؤں گا۔ کہا اصغر اس سفر میں، اس دہکتے ہوئے انگارہ جیسا زمین، آسمان سے جیسے آگ کی بارش ہو رہی ہو، اتنی صحرائی گرمی، اور یہ بچہ جائے گا؟ تو کہا کہ ہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی جائے گا۔ آپ نے کہا اصغر کو دے دو۔ کہا بابا میری اتنی ہمت نہیں، دے دو، آپ لے لیجیے۔ مولا نے کہا اصغر آ جاؤ۔ اصغر نہیں گئے،
मौला को देखा, अपनी बहन को देखा, गले में बाहें डाली, लिपट गए। अब शहजादे का लिपटना है, शहजादी सुगरा का रोना है। हुआ कुछ नहीं, बस 2 लम्हे की बात है। इमाम आगे बढ़े, बच्चे के शहजादे के कान में कुछ कह गया कि शहजादा ऐसे हुमक के अपने बाबा के पास गया कि शहजादी सुगरा अपनी बाहों को देखते रह गई। असगर ऐसे गए हो कि पता ही ना चला। बाबा आपने ऐसा क्या कह दिया? कहा मेरी लाडली, मैंने यही कहा कि असगर तेरे बगैर मेरा सफ़र नामुकम्मल है, तू मेरी नुसरत करना है, तुझे साथ चल। तो बहन से ज़्यादा बाबा की नुसरत के लिए शहजादा आमादा हुआ। शहजादे को लिए हुए चले और चलने का वक्त आया। अली अकबर से गले मिली बहन, भैया खुदा हाफिज़, लेकिन एक मकाम पे ले आई और मोजेज़ा इब्राहीम की तरह जब पत्थर पे शहजादे को खड़ा किया और जब हटाया निशान कदम नमूदार हुआ तो कहा कि बस मैं इसे अपने पास रखूँगी बतौर तबर्रुक। बहुत सी रिवायात मिलती है किताबों में, यहाँ तक के भाई और बहन में जुदाई हुई रोते हुए। कहा कि भैया अपनी बहन को ना भूलना। कहा कि हम तुम्हें नहीं भूलेंगे और तुम भी हमें दुआओं में याद रखना। कहा कि दुआ करूँगी कि मेरा भाई मुझसे जल्द मुलाकात करे। हाय वो बहन की दुआएं ही रह गई। सुगरा को अकबर ने उस वक्त भी याद किया था जब कलेजे पे सीना चुभी हुई थी। बाबा मेरी बहन याद आती है। अब क़यामत में मुलाकात होगी, लेकिन एक बार देख लो। उधर सुगरा बीबी का यह आलम है कि नक्शे कदम को देखते हुए बैठी हैं। जब कोई मदीने में काफिला आता है तो पूछती है क्या तुम्हें मेरे भैया अकबर की खबर मिली? मेरा भाई असगर भी है, मेरे बाबा भी है। काफिला वाले कहते नहीं बीबी, हमें कोई खबर ना मिल रही। दिल घबराता है बीबी का। किसी तरीके से बहरहाल काफिला मदीने से चला, मक्का मदीने से होते हुए करबला आया। और जब करबला में आया तो घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे। मौला ने पूछा इस बस्ती का क्या नाम है? लोगों ने कहा गाजरिया। तो इमाम ने कहा कुछ और नाम? कहा नैनवा। कैसे और कोई नाम है? तो कहा करबला। तो जैसे ही करबला का लफ्ज़ सुना इमाम घोड़े से उतर गए। फरमाया सवारों से कह दो उतर जाए, हमारी मंजिल आ गई। ये ज़मीन हमारा मदफन है, ये ज़मीन हमारा मदफन बनेगी। उसके बाद बुलाया कौन है यहाँ के ज़मींदार, किसकी ज़मीन है? बनी असद का कबीला आया। खुशी से रो रहे थे कि मौला आपका दीदार, आज मदीने वाला आका सहरा में आ गया हमारे पास। तो कहा कि मैं तुमसे ज़मीन चाहता हूँ। कहा कि हमारे आका है आप, हम आपको ज़मीन थोड़ा ही बेचेंगे, हमारी जान माल सब बनी असद ने पेश किया है, सब आपका है। कहा वो सब सही है, मगर यहाँ हमारी कब्रें बनेगी। हम नहीं चाहते कि किसी और की ज़मीन में दफन हो, हम नहीं चाहते किसी और की ज़मीन में दफन हो। तुम हमसे इसका पैसा ले लो। 60,000 दिरहम में, उस वक्त के 60,000 दिरहम मौला ने अदा किए। ज़मीन ली और फिर घोड़े से उतरे, आगे बढ़े, अपना आशा लिया। आशा के ज़रिए इधर दाईं तरफ अली अकबर, बाईं तरफ मौला अब्बास। का मेरे साथ चलो। एक दायरा खींचा। कहा बाबा ये क्या है? रोने लगे। कहा कि यहाँ मेरा असगर दफन होगा। और आगे बढ़े, लकड़ी से एक दायरा बनाया। यहाँ क्या होगा? कहा कि यहाँ मेरा कासिम पामाल होगा। एक तरफ आगे बढ़े, वहाँ रोने लगे, कभी इधर रोते कभी उधर रोते। बाबा यहाँ क्या होगा? कहा यहाँ मेरे भांजे औनो मोहम्मद मारे जाएंगे। एक जगह पहुँचे, अब्बास के बाजू पर अपनी पेशानी रख दी, लिपट के रोने लगे। कहा मेरे आका कुर्बान जाऊँ, यहाँ क्या होगा? कहा यहाँ तेरा बाजू शहीद होगा।
ایک بلندی کی طرف آئے، وہاں آ کر کے رونے لگے، مولا یہ بلند ٹیلے پہ کیوں رو رہے؟ کہا یا میری بہن کھڑے ہو کر کے دیکھے۔ کربلا سے پہلے کربلا آتے ہی مصائب سنا رہے ہیں حسین۔ مجلس ختم کر رہا ہوں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ فرمایا میرے لال علی اکبر تو نے سن لیا؟ کہا بابا صرف میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، السنا بالحق، کیا بابا ہم حق پہ ہیں؟ تو کہا بیٹا اگر ہم نہ ہو تو کون ہوں گے؟ بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا اب علی اکبر کو پرواہ نہیں، نیزہ آئے تلوار آئے، ہم حق پر ہیں تو بس بات کافی۔ مقام حائر کی طرف دیکھا، کہا یہاں تیرا بابا مارا جائے۔ نیچے نشیب ٹیلے سے بتایا یہاں تیرا بابا حسین شہید ہو۔ ٹیلے سے اترے، نیچے آئے، قبیلے والوں کو روک دیا تھا، کہا آقا آپ کی آنکھیں سرخ نظر آ رہی ہیں، چہرے پہ آپ بھیگے ہوا چہرہ ہے آنسوؤں سے، شہزادہ بھی رو رہا ہے، آقا کے بھائی عباس بھی رو رہے، آقا کیا ہوگا؟ کہ بنی اسد یہاں کوئی نہیں رہے گا، تم لوگ رہو گے، اور میں نے یہ زمین خریدی ہے، میرے جب بھی زائر آئے 3 دن تک ان کی میزبانی کرنا، میرے زائروں کی محبت کرنا، میرے زائروں کا احترام کرنا، میرے زائروں سے حسن سلوک کرنا، یہ زمین ہم نے خرید لی ہے۔ اب سنو بنی اسد، میں تم سے وصیت کرتا ہوں۔ کہ تمہارے بچے ہیں؟ کہاں؟ کہاں ہیں؟ تو کچھ بچے تھے، کچھ کو بلا لیا گیا، کہا سارے بچوں کو بلاؤ۔ سارے بچے تپتے صحرا میں چھوٹے چھوٹے آ گئے۔ کہا کہ دیکھو بچوں میں وصیت کر رہا ہوں، جب ہم یہاں گزر جائیں تو تمہارے بڑوں کا کام ہے وہ ہمیں مٹی دیں، اگر کسی وجہ سے یہ اپنے جانوں سے ڈر جائیں، ان کا قتل ہوگا تو اپنے ننھے ہاتھوں سے ہماری قبروں پہ مٹی ڈال دینا، اس لیے کہ ہم یہاں بے گورو کفن مارا جائیں گے۔ اے بچوں، ہم شاہ مدینہ کے شہ سوار، اے بچوں ہمارے بچے یہاں دفن کیے جائیں گے۔ بنی اسد رونے لگے، مولا اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے کہ ہم آپ کے خانوادے کو لٹتا ہوا دیکھیں گے۔ مولا نے کہا نشان یہاں ہے کہ یاد رکھنا یہ سارا علاقہ وہ ہوگا جہاں ہماری قبریں نظر آئیں گی۔ ماؤں نے سر پیٹے، بنی اسد کے عورتوں نے سر پیٹے۔ مولا نے بتایا اے بنی اسد کی خواتین، میں زہرا کا لال ہوں، مجھے بھولنا مت، یہ میرا جوان بیٹا مارا جائے گا، ارے اس کا خیال کرنا، ہماری قبروں کو دیکھتے رہنا۔ عورتوں نے کہا آقا اس وصیت پر عمل سے پہلے ہمیں موت آئے، لیکن اللہ نے یہی لکھا ہے، تو ہم وعدہ کرتے قیامت تک کے جو بھی زائر آئے گا ہم بنی اسد خدمت کریں گے۔ آج بھی آپ جاتے بنی اسد پانی پیش کرتے، اے پانی کے پیش کرنے والوں، آئے حسین اصغر کے لیے پانی مانگتے رہے، لیکن اللہ تش کہتے ہوئے سب دنیا سے چل بسے۔ پالنے والے تو جب آشتا ذکر محمد والے محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، جب تک زندہ ہیں اپنی توحید خالص پر، سرکار دو عالم کے ختم نبوت کے عقیدے پر، ائمہ طاہرین کی امامت و ولایت کے عقیدے پر زندہ رکھ، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا